अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान जीपीओ लाइव के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग की इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँच सके। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, जीरो अकारब में, कम्युनिटी में और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें। चलिए अब चलते हैं हम वीलॉग की जाने। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज की तो खबर एक ही है। 26वीं आइनी तरमीम 26 नुकात सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। और वो जो शोर मचा रहे थे कि जनाब साढ़े बंदे फड़ ले, साढ़े बंदे ने अगवा कर लिया, हमारे बंदों को बंद कर दिया, वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनका तो एक भी बंदा नहीं लिया। पीटीआई का एक सिंगल पर्सन भी नहीं लिया। 65 की तादाद में सारे की सारी तरमीम मंजूर हुई। पीटीआई ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया उसमें। एक शिक एक एक शिक करके पहले मंजूरी दी गई, उसके बाद फिर वो जो जिस तरह वजीर आजम को सिलेक्ट करने का तरीकाकार होता है, एक साइड से एक लॉबी में चले जाते हैं सारे, दूसरे साइड पे दूसरी लॉबी, उस तरह से भी मंजूर हो गया। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि बाहर से एक वोट की मदद नहीं ली गई, यानी कि 63A का इतलाक बिल्कुल नहीं हुआ। उसके अलावा ना वो स्पेशल सीट्स में से कोई एक भी यूज हुई। ठीक है, यानी कि ना 63A का इतलाक किसी पे हुआ। ठीक है, यानी कि किसी ने अपनी पार्टी से हटके वोट नहीं डाला। यानी कि पीटीआई जैसा कह रहे थे जी के 15 बंदे इन्होंने काबू किए हुए हैं और हमारे पास 7 बंदे, वो हमारे पास जो 7 हैं वो तो ठीक हैं क्योंकि उन्होंने अपना ज़मीर के मुताबिक चेंज कर दें, तो जो हमारे 15 हैं वो डकैती है। ये एक अजीब ही मामला है, ये हमारी समझ से बाहर है। चले बहरहाल जी, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड्स वेल। बात यह है कि असेंबली इधर से अपना सेनेट से तो मंजूर हो गई, अब असेंबली से मंजूर होगी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है वो भी मंजूर हो जाएगी। उसमें भी इस वक्त 223 अफराद का है इनके पास स्ट्रेंथ, उसमें एक बंदा शायद कम है। मुमकिन है वो स्पीकर की सीट मिला के शायद हो जाए या कोई चक्कर होगा। बहरहाल एक बंदा इधर गवर्नमेंट में कम है, उसमें हो सकता है उनको 63A वाले की एक की ज़रूरत पड़ जाए, किसी पीटीआई की उसकी, या हो सकता है कोई आज़ाद आके मिल जाए, को पता नहीं हो पाए। तो ये सूरत हाल है जी। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में ये बड़ा एक तारीखी दिन है, 26 तरमीम। इसका असल में कल के बाद जो है ना सारा मामला दुरुस्त हुआ है। उससे पहले मौलाना साहब जो थे वो फुल बटरिंग की जद में थे कि वो मेरा ख्याल है पीटीआई ने स्कूल उनको बटरिंग शटरिंग करके मौलाना साहब जिंदाबाद थे, मौलाना साहब जिंदा। मौलाना साहब भी उनकी बातें करी जा रहे थे कि जी हाँ वो कह रहे हैं ऐसा कर लो, वो कह रहे हैं। कल जो फैसला कौन काम हुआ है वो हुआ है जिस वक्त कल आखिरी मुलाकात आपके बिलावल भुट्टो साहब की मौलाना साहब के साथ हुई। उसमें उन्होंने उनको सॉफ्ट थ्रेट की कि जी यानी कि मैंने कल के वीलॉग में भी इसका जिक्र किया था कि, और उसका मैंने फिर वो थंबनेल पे लगाया कि बिलावल ने मौलाना साहब को जोर का झटका ज़रा धीरे से दिया। उन्होंने कहा जनाब हमने उनको टाइम नहीं देना, आपने टाइम लेना है तो ले लें, मौलाना साहब को कहा, क्योंकि वो डिले कर रहे हैं और आप उनकी सूरतगारी कर रहे हैं। सूरतगारी हो रही है ना जी। तो अगर आपने हमारे साथ मिलकर नहीं मंजूर करनी तो मंजूर तो हमने करवा ही लेनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर यह है कि फिर हम 26 शिक्कों वाली नहीं करवाएंगे, फिर हम 53 शिक्कों वाली करवाएंगे, या 54 जितनी भी थी, वो हमारे 54 शिक्के थे, तो वो फिर हम करवाएंगे। फिर हम ये थ्रेट काम कर गई। मौलाना साहब ने फिर मेरे ख्याल सुबह के टाइम इनको कह दिया कि ठीक है जी ओके आप जाने दें, क्योंकि रात को पीटीआई ने एक अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया, उसमें उन्होंने फैसला कर लिया था कि हम वो नहीं करेंगे, इसमें वोटिंग नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात, जिस वक्त ये सेनेट में शुरू हुआ, हमारे जो वजीर कानून है उन्होंने तकरीर की, उसके बाद वो पीटीआई वाले आ गए, उन्होंने आके तकरीर शरीर ये देखें जी शब खून मारा जा रहा है जी, ये
یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں قدغن ہے، فلانی ہے، ٹمکانی، وہ بہت ساری لمبی چوڑی تقریر ہے جی ان کی، کہ جی اس طرح کی جو ترمیمیں ہوتی ہیں ان کا فیوچر نہیں ہوتا، تو یہ نہیں ہوتا۔ بھائی کس چیز کی ترمیموں کے فیوچر ہوتا ہے؟ دو تہائی اکثریت سے ترمیم ہو رہی ہے، کیوں نہیں فیوچر ہوتا ہے؟ تو آئین میں لکھا ہے 2/3 اکثریت چاہیے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساری جماعتوں کو ساتھ میں لانا ہے، یہ بالکل بھی آئین میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی۔ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ترمیم پاس کرنے کے لیے آئین میں 2/3 اکثریت چاہیے، تو 2/3 اکثریت موجود ہے۔ اللہ اللہ خیر آپ نہیں شامل ہونا چاہتے نہ ہو، آپ نے ایک ہفتہ تو ضائع کر دیا، اگر جی ہم آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے مطلب کی ترمیم، آپ کے مطلب کا مسودہ سلیکٹ کیا گیا، پھر بھی آپ تسلی میں نہیں تھے۔ اگر جی اب اینڈ میں جا کے عمران خان صاحب سے مل کے تو اگر جی وہ عمران خان صاحب کو آزاد کر دو، مطلب کہ مجھے این آر او دے دو، اور ساتھ سید منصور علی شاہ صاحب وہ اگر جی وہ ان کو کر دو، تو پھر جب ان کو کر دیا، آپ کو این آر او دیا، تو پھر یہ ترمیم کٹے کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے پھر ترمیم ہے؟ اصل میں تو یہ ترمیم ہی ایکچولی جوڈیشری کو ریفارمز لانے کے لیے تھی نا، کہ جو جج بذات خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا مارشل لا ہوتا ہے، وہ جوڈیشل مارشل لا بنا کے رکھ دیا تھا انہوں نے جی، یعنی کہ آپ کچھ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، جیڑا دل کرتا ہے پکڑ کے نک مومدہ ہے، کبھی سجے مروڑ دو تو کبھی کھبے مروڑ دو، یہ کیا طریقہ کار ہے ویسے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب آئین آپ کی مرضی سے جتنا مرضی آئین موڑ دو۔ اب انہوں نے اس ترمیم میں 4 5 ترمیم ایسی کر دی ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہونے والا۔ ایک بات، دوسری بات، ویسے ہی آئینی عدالتی بینچ بنایا گیا، مگر وہ انڈر سپریم کورٹ نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ اسی کا چیف جسٹس ہوگا، مگر اس کے دباؤ میں نہیں ہوگا، وہ اپنا علیحدہ سے کام کرے گا۔ حالانکہ اس پہ بینچ نہیں، اس میں ویسے تو بننی چاہیے تھی عدالت، باہر چلیں جو بھی ہے، کل کو بینچ بھی بنی جائے گا، جس وقت جب عدالت بھی بنی جائے گی اسی ترمیم میں بہتریاں لانے کے لیے، جس وقت کبھی کوئی ترمیم آئیں گی تو اس میں وہ بھی بن جائے گا۔ مگر ابھی اس وقت سچویشن ہے یہ ہے جی، جو میجر اس کے پوائنٹس ہیں وہ آپ سے ذکر کر دیتے ہیں۔ اب پہلے تو ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے اس ترمیم کے حق میں وہ کون کون ہیں۔ ایسا ہے جی کہ پیپل پارٹی کے 24 سینٹرز تھے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور نون لیگ کے 19 سینٹرز تھے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جے یو آئی فے کے 5 سینٹرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 سینٹرز تھے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے 3 سینٹرز نے ووٹ دیا۔ اے این پی کے 3 سینٹرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ بی این پی مینگل کے 2 سینٹرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پی ایم ایل کیو کے 1 سینٹر نے ووٹ دیا۔ 4 آزاد سینٹرز نے بھی اس کے حق میں ووٹ دیا۔ اختر مینگل صاحب یہ بات کر رہے تھے آج سے 2 دن پہلے کہ جی میرے 2 سینٹرز ہیں جن کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ وہ، تو وہ جب آئے ادھر ووٹ ڈالنے کے لیے تو صحافیوں نے ان سے کچھ سوال پوچھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے یا اغوا کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ادھر سینٹ میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ 2 سینٹرز دونوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا، مینگل، بی این پی مینگل، تو یہ تو ویسے ہی فل سارا کا سارا ادھر ہو گیا، تو اس پہ ان پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی کسی ڈی سیٹ ہونے والا معاملہ نہیں آئے گا، میرا خیال ہے۔ یہ سارے ملا کے تقریباً 65 سیٹوں سے یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے، حالانکہ ریکوائرڈ جو تھے وہ 64 تھے۔ اور مائنڈ یو کہ یہ جو ہے اس میں چیئرمین سینٹ کا ووٹ شامل نہیں ہے۔ جن لوگوں نے مخالفت کی اس میں علامہ ناصر عباس صاحب ہیں MWM کے، اس کے بعد سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں PTI کے، حامد خان صاحب ہیں، انہوں نے مخالفت کی، وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ یعنی 4 لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے۔ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرز زیادہ ہیں، مگر اس پروسیس میں صرف 2 سینٹرز نے حصہ لیا۔ اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس ترمیم کا امپیکٹ کیا پڑے گا سپریم کورٹ پہ، یعنی کہ جوڈیشری پہ۔ سب سے تو جو ڈیڈ لائن ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کرنے کی، وہ ہے 22 اکتوبر، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ جو
پریزنٹ چیف جسٹس پاکستان، وہ موسٹ سینئر 3 ججز کے نام جو ہیں وہ بھجوائیں گے وزیر اعظم کو سلیکشن کے لیے 3 دن پہلے۔ ان 3 ناموں پہ غور و خوض کے لیے 12 رکنی کمیٹی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی۔ اب وہ قاضی فائز صاحب 22 اکتوبر تک 3 نام بھجوا دیں گے، وہ پھر اس پہ فیصلہ وہ کمیٹی کرے گی۔ اور اس وقت جو سینئر ترین ججز ہیں 3، ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی ہیں۔ اگر یہ 2 سینئر، جو کہ ابھی تھوڑا تھوڑا یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید یہ 2 سینئر ججز جو ہے وہ ریزائن نہ کر دیں، اگر کر دیا تو پھر وہ آگے پھر 3 ہو جائیں گے، یحییٰ افریدی کے بعد 2 اور ہوں گے۔ بہرحال ابھی فی الحال یہ ہے کہ یہ 3 لوگ جن کی لسٹ بھجوائی جائے گی۔ اس کے بعد جو خصوصی کمیٹی ہے جس میں قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 ممبران شامل ہیں، پارلیمنٹیرینز اور 4 سینٹرز ہیں، ان کو ایک پارلیمانی کمیٹی کے طور پہ لیا جائے گا کہ فیصلے کے بعد جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کے بعد وزیر اعظم ایڈوائز بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو، 3 سال کے لیے چیف جسٹس سلیکٹ کر لیے جائیں گے۔ اچھا، اگر کوئی جج 3 سال سے پہلے 65 سال کا ہو جائے گا تو پھر وہ ریٹائر ہو جائے گا، یعنی کہ اگر 2 سال 2.5 سال گزرے اور 65 سال ہو گیا تو وہ 65 سال کٹ آف ڈیٹ ہے، مطلب کہ اس سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی 60 سال کا ہے اور 3 سال 63 سال میں جا کے ریٹائر ہو جائیں گے 3 سال رہنے کے بعد۔ اس میں اب یہ بھی ہے کہ اب یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب اس دور سے آؤٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ 3 ناموں میں ان کا بھی نام ہے، اور پاسبلٹی تو ہے نا کہ منصور علی شاہ صاحب کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے پتہ چلا تھا کہ کافی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا، یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم نیوٹرل چلیں گے، یہ ہے وہ۔ ویسے ایک بات ہے، اب جب آئینی عدالت یا آئینی بینچ بن گیا تو منصور علی شاہ صاحب تو پھر ایک پبلک کے جج رہ گئے، مطلب کہ وہ سپریم کورٹ کے تو چیف جسٹس رہیں گے مگر وہ آئینی معاملات کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، مگر میرا خیال ہے گورنمنٹ کوئی رسک نہیں لے گی، گورنمنٹ کسی قسم کا کوئی رسک لیے بغیر، کیونکہ جب منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، انہوں نے وہ فیصلہ بھی دیا ہوا ہے نا سیٹوں کا، تو وہ جب آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس پہ بھی کوئی ہلچل ہوگی، تو اس لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ اس معاملے کو منصور علی شاہ کو نہیں یا نہ ہی منیب اختر کو لینے لگے۔ زیادہ تر خیال یہی ہے کہ افریدی صاحب بنیں گے چیف جسٹس۔ ویسے کچھ عرصے سے یہ بات تو چل ہی رہی ہے کچھ دنوں سے کہ یحییٰ افریدی کا نام جو ہے وہ فائنل ہو سکتا ہے، مگر گورنمنٹ کو اب 3 سینئر 3 ہیں، ان میں یحییٰ افریدی منیمم کیا آپ کہہ سکتے ہیں کنٹروورشل ہے ہی نہیں، مطلب جس طرح جو منیب اختر صاحب وہ فلی کنٹروورشل ہیں، اور جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ 80% 85% کنٹروورشل ہو چکے ہیں، تو یحییٰ افریدی صاحب میرے خیال کنٹروورشل نہیں ہے، مگر اس میں 5% ذرا جو ہے وہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ افریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب یہ آپس میں بہت گہرے دوست ہیں، اور ان کا کوئی اپنا ایک وہ بھی تھا، چیمبر بھی تھا، شاید اس کا نام تھا شاہ افریدی من اللہ، یا اس طرح کا شاہ من اللہ افریدی، اس طرح کا نام سے کوئی چیمبر تھا، تو اکٹھے یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا، بہرحال آخر تو کسی کو کرنا ہے نا جی پھر سلیکٹ۔ بظاہر یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں تو دیکھنے میں بہت اپرائٹ جج لگتے ہیں، یہ تو خیر منصور علی شاہ صاحب بھی لگتے تھے، یہ اس فیصلے سے پہلے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس سے پہلے تو اپرائٹ ہی لگتے تھے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اب اس میں یہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی سینئر 3 جج جو ہے، جو 3 ججوں میں سے جس کو سلیکٹ کیا، وہ اگر معذرت کر لیتا ہے، مثال کے طور پہ یحییٰ افریدی صاحب کو سلیکٹ کیا اور معذرت کر لی، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب کے بعد جو سینئر 3 ہوگا اس کو چیف جسٹس کے لیے مشورہ کیا جائے گا، جس میں پھر وہ امین الدین خان صاحب کا نام آتا ہے۔ اچھا، اس آئینی ترمیم کے حق میں یا مخالفت میں کیا ویوز ہیں، اس بارے میں بھی کچھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ترمیم ہے یہ پرسن اسپیسیفک ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو صاف کرنے کے لیے یہ ترمیم کی گئی ہے،
اور وہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا، اس کو جواز بنایا جا رہا ہے منصور علی شاہ کو اس کا پتہ صاف کرنے کے لیے۔ جبکہ دوسری طرف جو ایک سوچ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک 184 ترین کی تلوار کئی وزرائے اعظم پہ چلائی گئی اور ان کا نااہل کیا گیا یا تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدلیہ ہر معاملے پر اپنے سکوپ سے ہٹ کر وہ فیصلے کرتی رہی جیسے ہم قانون کو ری رائٹ کرنا کہتے ہیں۔ ایسے ریلیف بھی دیے گئے جو مانگے بھی نہیں گئے تھے۔ اب چیف جسٹس سے یہ 184(3) کی جو اختیار ہے، جس کو ہم سو موٹو پاور کہتے ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دان نکال دیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپیل کی جو فیس ہے وہ 10 لاکھ کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ وزڈم ہو سکتی ہے کہ شاید مطلب کہ ذرا جو اتنا دباؤ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ وہ کم پڑے۔ منٹ لگتا ہے اٹھ کے، تو کئی لوگ تو آ جاتے ہیں نا جی اپیلیں لے کے، تو اس کو کم کر دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا۔ آئینی بینچز کی تشکیل بھی اسی ترمیم کا حصہ ہے۔ اب اس ترمیم کے خلاف پہلے تو آئی ہوئی تھی پیٹیشنز جو کہ واپس بھی کر لی گئی تھی کچھ۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس ترمیم کے منظور ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے میں کیا کوئی پیٹیشنز آئیں گی، اور آئیں گی تو اس میں اس ترمیم کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، پہلے جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی وہ بڑی کیلکولیشن کر کے کی جاتی تھی کہ جی فلاں جج کتنے دیر رہے گا، پھر اس کے بعد کتنی دیر چیف جسٹس رہے گا، پھر اس کی باری کب آئے گی۔ تو حالانکہ پچھلی مرتبہ جو اسٹفنگ کی گئی ہے پچھلے دور میں جوڈیشری میں، اس میں اب اگر آپ دیکھیں تو 4 ایک ہی طبیعت کے، ایک ہی ذہنیت کے جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے، 4۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے عمراندار جج ہیں، تو اس کی ایکچولی اسٹفنگ اس طرح کی گئی تھی۔ اب جو طریقہ کار ہو گیا ہے 3 کے پینل والا، اس میں پھر اب پتہ نہیں ہوا کرے گا نا کہ کون سا سلیکٹ ہو جائے گا، اور کیونکہ ایک تو گورنمنٹ نے سلیکٹ کرنا ہے، وزیر اعظم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور کون سا سلیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر اگلا جج۔ تو یہ جس طرح آرمی چیف کا سسٹم ہو گیا کہ اگلے آرمی چیف کا ایسے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا آرمی چیف آئے گا۔ اس ترمیم میں ججز کے احتساب کے حوالے سے بھی ترمیم کی گئی ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کو بھی جانچنے کے لیے پورا ایک طریقہ کار دیا گیا۔ ان کی جو پرفارمنس ہے سالانہ بیسس پہ چیک کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو مطلع کیا جائے گا کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں یا جو بھی ہے۔ اس طرح سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اچھا، اس ترمیم کے حوالے سے وکلا کا بھی بہت ریئیکشن آیا، مگر مجھے سمجھ سے باہر ہے کیوں، وائی وکلا کا کیوں اس میں ریئیکشن آ رہا ہے۔ وکلا اس میں سٹیک ہولڈر تو نہیں ہوتے۔ ترمیم کرنا جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کا پروگریٹو ہے نا، وہ تو اس کا حق ہے، وہ تو جون سی بھی ترمیم کر سکے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس میں 2/3 پبلک کی وزڈم ہوتی ہے، جنہوں نے ووٹ دے کے اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں اور سینٹ میں بھیجا ہوا ہے، تو وہ 2/3 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس طرح کہہ لیں کہ اگر پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے تو ترمیم ہے یہ 16 کروڑ کی آبادی کا وہ کرتی ہے، تو بہت بڑی وہ ہوتی ہے جی۔ تو اس لیے یہ وکلا کا تو اس پہ وہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق کیس لڑنے ہیں، اور ججوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے۔ آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جج لگ گیا، ایک لگ گیا، دوسرا لگ گیا، آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ تو آپ نے اپنا جج لگوانا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وکلا کو تو کوئی کسی قسم کا اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ نے کوئی کسی قسم کی بدنیتی پر اس طرح کی قانون سازی نہیں کی۔ جب 2/3 اکثریت کے لوگ ہیں، شامل ہیں، اور بیچ میں گورنمنٹ کے بھی ہیں اور اپوزیشن کے بھی ہیں، تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر یہ معاملہ کبھی سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو شاید پھر وہ جائزہ لے سکے گی، مگر میرا خیال ہے وہ شاید اس کی آئینی بینچ یا پھر جائزہ لے گا، میرا تو خیال یہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی اب کیا نیکسٹ، ابھی قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہونا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ وی لاگ میں آپ سے ہوگی ملاقات جی۔ اللہ حافظ۔